अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं करने लगी थी किचन की डीप क्लीनिंग। मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता किचन को भी थोड़ा सा सेट किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैं अब स्टार्ट हो गई हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि समर वेकेशंस थी, बच्चे घर पे थे और मेहमानों की आमद थी। इस वजह से मैं अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई। वेकेशन से पहले मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग वगैरह की थी, लेकिन ऑफ कोर्स 2-2.5 माह बच्चे घर रहे हैं और मेहमान भी आते जाते रहे हैं, दैट्स वाई। और साथ में हमारी रूटीन भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। हर घर का यही स्टोरी होती है, जब बच्चे घर में होते हैं तो रूटीन ऊपर नीचे हो जाती है। इस वजह से फिर मैं अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई। डेली बेसिस पे जो काम हो रहे थे वो हो रहे थे। और वैसे भी आपको पता है कि मेरे घर में एक सर्वेंट है ऑल टाइम, तो जब सर्वेंट पास होता है या मेड होती है तो फिर आप सारे काम उसी से करवा रहे होते हैं। फिर ख़ुद जो है ना, आप कभी कभी चीज़ों को देखते हैं और उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं या क्लीन करते हैं। तो डीप क्लीनिंग वैसे भी मेरी महीने 2 महीने बाद मैंने करनी ही होती है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा किचन को साफ़ किया जाए। मुझे किचन काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें आज इसको क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग करूँगी और साथ साथ आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। कुछ बातें जो हैं वो मेरे दिल की हैं, और आज कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, शायद आपको प्रोडक्टिव ना लगे, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से बड़ा लो फील कर रही थी और मैं अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ऑफ़ कोर्स मेरी अम्मी की भी अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकती। जब जब हमें उनकी ज़रूरत होती है वो सिर्फ़ तभी आती हैं। अदरवाइज़ हम उनकी मिन्नतें भी करते रहें कि आप यहाँ पर आ जाएं, लेकिन वो यही कहती हैं नहीं मेरे काम हैं, मेरे बच्चे हैं। क्योंकि हम 2 बहनें हैं और हम 2 बहनें का एज डिफरेंस जो है वो 1 साल का है। हम दोनों मामा की शादी के 2 साल बाद आपी पैदा हो गई थी और उसके 1 साल बाद मैं पैदा हो गई थी। लेकिन मेरे बाद फिर कोई भी बहन भाई जो है वो नहीं आया था, और मेरी अम्मी ने बड़े ट्रीटमेंट्स करवाए। फिर जाकर 9 साल बाद हमारे घर भाई पैदा हुआ और उसके फिर 3 साल बाद एक और भाई पैदा हुआ। तो मेरी अम्मी ना अब 2 जनरेशन्स को मेरी अम्मी ने पाला है। जैसे एक जनरेशन हम, और उसके बाद समझ लें 10 साल का गैप हो गया और फिर एक जनरेशन। तो मेरी अम्मी अब उन 2 भाइयों को पाल रही हैं। अभी तो वो भी बड़े हो गए हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स अगर हमारे साथ ही भाई पैदा हो जाते हैं या कोई बहन और होती तो अम्मी शादी करके उनकी फारिग हो चुकी होती हैं। लेकिन अभी वो भाई छोटे हैं, अभी उनकी शादी की तो एज नहीं है। तो मेरी अम्मी की फिर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे उनको खाना बना के देना, उनको काम पे भेजना, उनकी स्टडीज़ हैं, उनके कपड़े धोना एंड ऑल दैट्स वाई मेरी अम्मी फिर नहीं आती। और अगर कभी आएँ, जैसे मैंने कभी शिफ्टिंग करनी हो, इज़ा पैदा हुई, ज़ावियार पैदा हुआ, और इस तरह की कभी मेरी तबीयत ख़राब हो, फिर मेरी अम्मी आती हैं और दिन गिन गिन के पूरे करती हैं। और जब मैं ठीक हो जाती हूँ या मेरे काम हो जाते हैं तो फिर वो वापस चली जाती हैं फ़ौरन से, वो ज़्यादा देर फिर रुकती नहीं हैं। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मैं अम्मी को यही कह रही थी कि अब सब कुछ ठीक है, दैट्स वाई आप नहीं आ रही, तो मैं फिर क्या करूँ जो आप आएँ, या तो हम घर बदल लेते हैं या मैं बीमार हो जाती हूँ तो फिर शायद आप आ जाएँ। ये जो माएँ होती हैं ना, ये बड़ी ही प्यारी होती हैं। किसी की भी माँ हो, मेरा ख़्याल है कि सब अपनी माँओं की बहुत इज़्ज़त करते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे जो शायद अपनी माँओं की वो कदर नहीं करते जो उनको करनी चाहिए, उस तरह प्यार नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए। ये जो माएँ होती हैं ना, ये बड़ी ही बेलौस और बड़ी ही मोहब्बत करने वाली मखलूक है। अपनी औलाद के लिए अपने जितने भी ख्वाब होते हैं ज़िंदगी के, वो कहीं दूर अंधेरे में फेंक देती हैं। अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनको दिल के किसी कोने में दबा लेती हैं, ताकि हम हंस सकें, हम खेल सकें, हम अच्छा खा सकें, हम अच्छा पहन सकें, और हम ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकें जो हम चाहते हैं। कोई भी लड़की हो, उसके बड़े ख्वाब होते हैं, जैसे मेरी अम्मी के भी थे कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो सारे ख्वाब वो समझती हैं ये गैर ज़रूरी हैं और इनकी कोई अहमियत नहीं है।
جبکہ میرا خیال ہے کہ زندگی کے کبھی نہ کبھی کسی موڑ پہ ان کو یہ یاد آتا ہے اور وہ فیل کرتی ہیں کہ میرا یہ خواب تھا یا میری یہ ہابی تھی جس کو میں کنٹینیو نہیں کر سکی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مائیں جو ہیں نا ایسے ہی نہیں ماؤں کا درجہ بلند اتنا زیادہ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مائیں بڑی ہی محبت، اپنائیت اور احساس کی دعوے دار ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بڑی محبت، اور جس طرح وہ شفقت سے رہتی ہیں ہمیں بھی شفقت سے رہنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی امی کو کسی طریقے سے کمفرٹ فیل کروا سکوں. میں جب بہت چھوٹی تھی تو میں دیکھتی تھی امی کسی بات پہ رو رہی ہیں، پریشان ہیں، تو مجھ سے پھر جسے کہتے ہیں کہ سکون سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. میں بڑا اپنی امی کے ساتھ اٹیچ تھی، میں بڑا امی سے پیار کرتی تھی، اور میں نے امی کے دکھ درد میں مجھے سمجھ آتی تھی کہ ماما کیوں پریشان ہیں، کیا ہو گیا ہے یا کیوں رو رہی ہیں. اس کے علاوہ میری امی بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بڑی پریشان ہوتی تھیں. تو میں نے بڑی جلدی اپنی امی کا دکھ جو ہے نا وہ اپنے اندر لے لیا کہ بھائی زندگی میں کوئی بہت بڑی ہمارے پاس کمی ہے اور یہ کمی نہیں ہونی چاہیے. میں بڑی دعائیں کرتی تھی، اور ایون نیبرز، ریلیٹیوز مجھ پہ ترس کھایا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو بھائی دے ہی دے، بیچاری بچی بہت کہتی ہے. اور میں کیوں کہتی تھی؟ وہ صرف اپنی امی کے لیے، کیونکہ میں نے اپنی امی کو یہ کمی جو ہے نا فیل کرتے ہوئے دیکھا اور محسوس کیا، تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا. میرا دل کرتا تھا کہ اگر میرے بس میں ہو میں کہیں سے بھائی لا کے اپنی امی کی گودی میں ڈال دوں. تو اس طرح کی کچھ باتیں، اور اٹیچمنٹ تو میری شروع سے تھی. میں پھر اپنی امی کے، میں بہت چھوٹی تھی جب سے میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام کروایا کرتی تھی، صرف ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، ان کو اچھا فیل کروانے کے لیے. میری دوستیں بہت کم تھیں، اور میری جو سب سے زیادہ دوستی تھی وہ امی سے ہی تھی. اور میری امی نے بھی ہمیشہ میری دوست بن کے مجھے دکھایا، کیونکہ اکثر میں اسکول سے روتی ہوئی آتی تھی کہ میری فلانی دوست مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ کسی اور کی دوست بن گئی ہے. تو پھر میری امی کہتی تھی تمہیں کیا دوستوں کی ضرورت ہے، تم مجھ سے باتیں شیئر کیا کرو، تم مجھے اپنی دوست بنا لو. تو میں نے پھر یہ پریکٹس ہی کر لی کہ میں نے اپنی امی سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، اور ہر بات ان کو بتانا، ہر خواہش ان کو بتانا، اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ کام کروانا. پھر جیسے بھائی پیدا ہوئے، میں 5th کلاس میں تھی جب میرا پہلا بھائی پیدا ہوا، تو میں اس کے ڈائپر چینج کیا کرتی تھی، میں اس کے گندے کپڑے دھویا کرتی تھی، اس کو فیڈر بنا کے دینا، اپنی امی کو چائے بنا کے دینا، کتنے اپنی امی کے کام کرنے. پھر میں 8th کلاس میں جب ہوئی تو میرا دوسرا بھائی پیدا ہوا، تو پھر تو میں پراپر ایک ماں بن گئی. میں نے اپنے بھائی کے ڈائپر چینج کرنے، ساری ذمہ داری اس کی لے لی، کپڑے اس کے دھونے، استری کرنے. اور میری امی کا زیادہ تر ٹائم گزرتا تھا میری دادی کے ساتھ، تو میں اپنے بھائیوں کے کام کرتی تھی. جیسے وہ بڑے ہوئے، ان کی اسکولنگ، ان کو پڑھانا، ان کو ٹیوشن کے لیے تیار کرنا، اسپارے کے لیے تیار کرنا، ٹائم پہ بھیجنا، یہ سارے کام میں کیا کرتی تھی. بھائی تنگ کر رہے ہیں تو ان کو ڈانٹنا، مارنا میری ذمہ داری ہوتی تھی. تو اس طرح کر کے میں نے بڑی رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ لے لی. اور میری امی نے ایک دفعہ، میری امی بیمار ہو گئی تھی اور وہ چل نہیں پا رہی تھی، تقریباً ان کی ہیلز میں پین تھا اور وہ چل نہیں پاتی تھی، پتہ نہیں کیا ان کو ہوا تھا. خیر، تو 1 month میری امی جو ہے نا وہ بیڈ پہ رہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں اس ٹائم 1st ایئر میں ہوں گی. اور میں نے اپنی امی کی بڑی خدمت کی. میں بہت کم کالج آیا کرتی تھی اور زیادہ تر ٹائم گھر میں سپینڈ کیا کرتی تھی. سارے کام اگر کبھی جانا بھی ہوتا تھا کر کے جاتی تھی، واپس آ کے بھی سارے کام کرتی تھی. تو جب میری امی ایک دفعہ کوئی ان کی عیادت کے لیے آیا، تو میری امی نے اسے کہا، میری امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لالا ایسے لگتی ہے جیسے یہ میری بیٹی بھی ہے، میری دوست بھی ہے، میری بہن بھی ہے، اور میری ماں بھی ہے. اب میں بیمار ہوں تو یہ مجھے ایسے سنبھالتی ہے جیسے ماں بچوں کو سنبھالتی ہے. تو اس دن مجھے بڑا رونا آیا، میں بڑی دکھی بھی ہوئی، خوش بھی ہوئی، اور میرے لیے یہ ورڈز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. اور اس کے بعد میں نے یہ سوچ کر اپنی امی کا خیال رکھنا کہ میں ان کی ماں ہوں، میں نے ان کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا ہے. اور یہی وجہ تھی، جب میری 3 بیٹیاں تھیں مجھے کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے اپنے 2 بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا.
تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بیٹے کی جو ایک فیلنگ ہے نا وہ میرے بھائیوں سے میری پوری ہو چکی ہے، اور میرے بھائی بھی ابھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہی لالا سے ہمیں ماما والی فیلنگ آتی ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہماری دوسری ماں ہے۔ تو وہ بہن ہم نے ان کو کبھی سمجھا نہیں ہے۔ تو بڑے اچھے یہ رشتے ہیں، بڑے پیارے ہیں، لیکن اگر آپ رشتوں میں کچھ انپٹ اپنا دیتے ہو نا تو پھر آپ کو کچھ تو کچھ اچیو ضرور ہوتا ہے۔ ایک تو سیلف جسے کہتے ہیں کہ آپ کا خود کا جو ضمیر ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جو ہیں وہ اپنی نظر میں راضی ہو جاتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو فیل کرتے ہیں۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ میرے بچوں میں سب سے زیادہ احساس والا بچہ جو ہے نا وہ لالا ہے۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں چاہتی ہوں یہ کبھی کم نہ ہو، یہ کبھی ختم نہ ہو، اور میں ہمیشہ احساس والا بچہ ہی رہوں، اور میرے بھائی، میری بہن، میری امی جو میرے بارے میں کہتے ہیں وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے، مجھ سے آگے کوئی نہ نکلے۔ یہ پازیٹیو ایک سوچ ہے، نیگیٹو نہیں ہے، لیکن ایک پازیٹیو سوچ ہے۔ تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے امی ابو کو، اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر دوں، اور اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو راضی کر دوں، کوئی کمی نہ مجھ سے رہ جائے، کہ جب میں اگر جیسے میری زندگی ختم ہوتی ہے تو میں اس سیٹسفیکشن سے مروں کہ ہاں میں نے پوری کوشش کی ہے ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہن، ایک اچھی بیٹی بننے کے لیے۔ جو جو رشتے مجھ سے منسلک ہیں، میرے سسرال والے اگر رشتے ہیں، میں نے اپنا ادھر بھی 100% دیا ہے، اور اپنی نظر میں یہی سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی فل ایفرٹ کی ہے کہ میں ایک اچھی بہو بھی بنوں، ایک اچھی نند بنوں، ایک اچھی بھابھی بنوں۔ تو باقی ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں پہ، ان کی سوچ پہ، ان کے بیہیویئرس پہ، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں۔ تو جہاں تک رہی ماما کی بات، تو واقعی یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی زندگی میں ان کی قدر کر لینی چاہیے، ان سے پیار کر لینا چاہیے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ اب ہم بیٹیاں جو ہیں جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں نا تو ہم بالکل الگ ہو جاتی ہیں اپنے پیرنٹس سے، ہم چاہ کر بھی کبھی کبھی ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتی۔ بڑی اس چیز کی فیلنگ آتی ہے۔ ابھی جیسے میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، بہت سپورٹیو ہیں، لیکن پھر بھی میں روز روز امی کے گھر نہیں جا سکتی، بچوں کی ذمہ داری ہے، ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، گھر ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سوچتی ہوں کہ اب وہ جو ڈیڈیکیشن ہے نا اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی فون کے ذریعے ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، بات ہوتی رہتی ہے، کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، وہاں پر یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان ٹچ رہوں، اور اگر میں کبھی کبھی فیل بھی کرتی ہوں کاش یار ایک شہر میں ہوتے، بھاگ کے چلے جاتے امی کے گھر، اور کوئی پرابلم ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، ان سے ڈسکس کر لیتے، یا ان کی پرابلم میں کوئی سجیشن دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جو لوگ اپنے پیرنٹس کے قریب رہتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کے پاس ہیں، ان کی ویلیو کو نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان پہ غصہ کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں آپ کے دل میں کہ پیرنٹس اس چیز سے منع کرتے ہیں، اس چیز سے منع کرتے ہیں، تو دیکھیں پیرنٹس جو ہے نا انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، اور وہ اچھا اور برا ہر چیز جانتے ہیں۔ ہم جب چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں، ہم جب بچے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پیرنٹس ایویں ہی ہمیں ایک بات سے روک رہے ہیں، اس میں کوئی فائدہ، کوئی نقصان ان کا تو ہے نہیں۔ لیکن وقت کے بعد جیسے ہم خود جب ماں باپ بنتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں پیرنٹس ہمارے ٹھیک تھے، یا وہ صحیح ہمیں کسی چیز سے روک رہے تھے، منع کر رہے تھے۔ سم ٹائمز میں بھی اپنی امی سے خفا ہو جاتی تھی، لڑ لیتی تھی، ناراض ہو جاتی تھی، لیکن میری امی جو ہیں وہ مجھے منایا بھی کرتی تھیں، لیکن پھر بھی یہ کہ میں نے کبھی ان کو ایسے غلط نہیں سمجھا، وقتی طور پہ غصہ ہوتا تھا نکال لیتی تھی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، پیرنٹس آپ کے پاس اگر ہیں نا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ آپ جتنا ہو سکے ان کو راضی کریں، جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کریں، جتنا ہو سکے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی لائف میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں ہے فائنینشلی اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کریں، لیکن آپ ایموشنلی اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیں
انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ 100% ٹھیک ہو، پیرنٹس بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک پڑھے لکھے باشعور انسان ہونے کا فائدہ یہ ہے یا اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس غلط ہیں تو ان کو پیار سے سمجھا دیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ جیسے کبھی ہم مائیں بھابھیوں کے ساتھ کچھ برا سلوک کر لیتی ہیں یا وہ ناجائز کوئی بات کر لیتی ہیں، اس صورت میں میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بیٹی کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو سمجھائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر صحیح میں پیرنٹس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن غلط میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کے پیرنٹس غلط کر رہے ہیں نا کسی کی بیٹی کے ساتھ یا فیملی میں کسی کے ساتھ، کسی ریلیٹیو کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے ایک اچھی بیٹی ہونے کی کہ آپ ان کو درست کریں، آپ ان کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں ایز اے ہیومن، مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پیرنٹس سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی، اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی نیکی بھی ہوگی کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کسی غلطی کرنے سے بچا لیا، اور ان کی بھی آخرت خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ جیسے میں اپنی امی کو ابھی بھی، میری امی اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے لگیں یا کریں تو میں فوراً ٹوک دیتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں ماما آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یا آپ اپنا جو آپ کو کبھی غصہ آ جاتا ہے اس میں آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کل کو آپ کی بہوئیں آنی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا، یا آپ نے ان کو بہت پیار کرنا ہے اور اتنی اتھارٹی نہیں اپنی آپ نے جتانی، یا وٹ ایور جو بھی، جہاں سمجھانے کی بات آتی ہے میں ان کو سمجھاتی ہوں۔ اور میری امی کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، وہ میری بات سمجھ جاتی ہیں، ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور میں نے اگر ان کو روکا ہے تو پھر یہ غلط بات ہے، اور وہ اس سے باز آ جاتی ہیں۔ تو مجھے سب سے ان کی کیوٹ بات یہ لگتی ہے کہ وہ بڑی جلدی مینوپولیٹ ہو جاتی ہیں، وہ میری باتوں میں آ جاتی ہیں لیکن جو بھی ہے بڑی پیاری ہیں، وہ بڑی اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، سب کی ماؤں کو خوش رکھے، سب کی ماؤں کو پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں سے بچائے، کیونکہ ساری زندگی جو مائیں ہوتی ہیں نا بچوں کی خاطر اپنا آپ قربان کر دیتی ہیں، اپنے خواب، اپنی خواہشیں، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنا آرام، اپنا چین اور اپنی آسائشیں سب کچھ قربان کر دیتی ہیں بچوں کی خاطر، کہ بچے ایک ایک نوالا بچے کے پیٹ میں اترتا ہے تو ماں کا پیٹ بھرتا ہے۔ بچہ کامیاب ہوتا ہے تو ماں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے۔ اور بچوں کے لیے بہت سی مائیں خامدوں کی مار بھی کھاتی ہیں، ان کی ڈانٹیں بھی سنتی ہیں، ان کے ظلم بھی سہتی ہیں، سسرال والوں کے ظلم سہتی ہیں کہ میرے بچوں کے ایک شیلٹر بنا ہوا ہے یہ بنا رہے۔ اور بہت سی مائیں بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اولاد کے دکھ برداشت کرتی ہیں، اولاد کی بیماری، تکلیفیں، اس میں راتیں جاگتی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، مائیں اکثر کہا کرتی تھیں، امی میری امی بھی کہتی تھی تم ماں بنو گی نا تو تمہیں پتہ چلے گا، میں اکثر کہتی تھی کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھایا کریں، آپ کیوں اپنا حصہ بھائیوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں، نہیں آپ نے اپنا حصہ کھانا ہے، آپ نے بھی فروٹ کھانا ہے، آپ نے بھی دودھ پینا ہے۔ میں ان کو بڑا ڈانٹا کرتی تھی، تو وہ کہتی تھی تم ماں بنو گی نا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اور واقعی جیسے انسان ماں بنتا ہے نا، سب سے پہلے تو اب جیسے بچے پیدا ہوئے اور مجھے خوف آتا تھا جب میں نے سوچنا کہ اب ماما نے چلی جانا ہے واپس، تو میں کہتی تھی میں کیسے پالوں گی ان کو، لیکن پھر ماں ہونا تو جیسے ہی ماما جاتی ہیں اسی دن سے رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے اور ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کر بھی لیتی ہوں جو پہلے لگ رہا ہوتا ہے۔ ماما ہر دفعہ میرے 4 بچے پیدا ہوئے تو ماما کے جانے کے سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگ جاتا تھا کہ میں کیسے کروں گی، لیکن جیسے ہی ماما جاتی تھی میں کر بھی لیتی تھی۔ اسی طرح اب میں یہ سوچتی ہوں، میں ماما کو اکثر کہتی ہوں ماما آپ نے پوری لائف ہمیں کیسے اسکول اور کالج بھیج دیا، بچوں کے لیے صبح اٹھنا مجھے موت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جیسے ہی الارم بجتا ہے فوراً اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں کہ نہیں بچوں کو چھٹی نہیں کروانی، بیمار بھی ہوں تو سوچتی ہوں نہیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ان کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، ان کا ڈے ضائع ہو جائے گا، گھر میں بور ہوں گے تو ان کو اسکول بھیج دوں۔ سم ٹائمز جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ صبح اٹھ کے بچوں کو تیار کروں اسکول بھیجوں، لیکن پھر بھی ٹوٹتی لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہو جاتی ہوں کہ نہیں بھئی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔
تو میں تو اس چیز پہ اتنا حیران ہوتی ہوں. اب زندگی میں اور بھی بڑے ایسے موقع آئیں گے جس میں اپنی امی کی ویلیو کا پتہ چلے گا, اور میں یہ سوچوں گی کہ پتہ نہیں ماما نے یہ کام کیسے کر لیا. خیر, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایز اے ہیومن یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی رسپانسبلٹیز بڑی اچھے سے نبھائی ہیں, اور میں فل کوشش کرتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے ایک اپنی ماں کا دین دے دیا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. میں ساری زندگی بھی ان کے قدموں میں بیٹھی رہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے نا, میں کوشش کرتی ہوں کہ میری امی, میرے ابو, ایون میرے ابو بھی, ہم ماؤں کو اتنا اسپیشل فیل کراتے ہیں, ماؤں کی اتنی بڑائی بیان کرتے ہیں, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم باپ کو کبھی کبھی نگلیکٹ کر جاتے ہیں یا اس کو کم تر کہہ دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, اپنے ابو کی بھی اتنی ہی ویلیو میں کرتی ہوں اور اپنے ابو سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں. نہیں, تھوڑا ماما سے زیادہ کرتی ہوں, یہ ان کو بھی پتہ ہے, یہ دونوں کو پتہ ہے, بابا کو بھی پتہ ہے کہ میں ماما سے زیادہ پیار کرتی ہوں, لیکن وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خیر ہے, کوئی بات نہیں. تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ اپنی ماما کی بیٹی ہو, لیکن ان کو یہ بات پتہ ہے جب دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے نا, تو میں عدل پہ بات کرتی ہوں. جہاں ماما غلط ہو میں ماما کو غلط کہتی ہوں, جہاں بابا غلط ہو میں ان کو بھی کہہ دیتی ہوں بابا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو ویسے میرے بابا بھی نائس ہیں, وہ میری بات ایٹ لیسٹ مان لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں, حالانکہ ان کو بڑا غصہ آتا ہے, لیکن میری بات جو ہے نا وہ سن لیتے ہیں. اگر میں ان کے خلاف بھی بات کر رہی ہوں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ عدل پہ بات کرتی ہیں. خیر, دس از اٹ. یہ آج کی ہماری اسٹوری یہیں پہ ختم ہوئی. بس میں اپنی امی کو بہت مس کر رہی تھی کافی دنوں سے, ابو کو بہت مس کر رہی تھی. وہ لوگ آ نہیں رہے, میں جا نہیں پا رہی, چھٹیاں بچوں کی ختم ہو گئی ہیں, دیٹس وائی میں بڑی لو فیل کر رہی تھی. میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کر لوں, اور دس از اٹ. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کلیننگ میں نے ابھی ہاف ڈن کی ہے. میں پھر بچے شور کرنے لگے تھے, تنگ کرنے لگے تھے, یہ ختم میں نے یہاں پہ کر دیے. باقی جو ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ویسے بھی ولاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر, تو اس وجہ سے پھر یہ یہیں تک کی رہے گا. اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کل شیئر ہوگا. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.